अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान खान। आपको ईद कुर्बान की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। आपको हमारी टीम की जानिब से और लाइफ HD की इंतज़ामिया की जानिब से ईद कुर्बान की लाखों सआदतें मुबारक हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल पैरा हो रहे हैं, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए और अपनी अनायात को उनके शामिल हाल करे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़्लमून। क़ुल इन्ननी हदानी रब्बी मुस्तक़ीम दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कुरान करीम मनबाए रुश्द व हदायत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हदायत है। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आपसे अपने मेहमानान गिरामी का तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे आज के पहले मेहमान हैं जनाब मोहतरम मुफ्ती अल्लामा एहसानुल हक हज़ारवी साहब। आप बहुत ही नफीस इंसान हैं और कुरान और हदीस पर गहरी निगाह रखते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं और आपकी स्पेशलिटी है इस्लामिक थाट, हिस्ट्री, कल्चर पर। और हमारे आज की तीसरे मेहमान हैं मोहतरमा रूही काज़मी साहिबा। आप एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जानी जाती हैं। हमारे आज के चौथे मेहमान हैं जनाब मोहतरम आतिर अली सैयद साहब। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और रेडियो प्रेजेंटर भी हैं और TV पर ही एक प्रोग्राम के होस्ट भी हैं। हम अपने सारे मेहमानान गिरामी के मशकूर हैं
कि उन्होंने ईद कुर्बान के मसरूफ़ लम्हात में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आप सबका। डॉक्टर अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपसे हमारा आज का पहला सवाल यह है कि ईद उल अज़हा को शरीयत में 3 दिन क्यों रखा गया है? क्या इसके पीछे कोई हिकमत कार फरमा है या सिर्फ खुशी के दौरानियों को बढ़ाना मकसूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका जो सवाल है कि ये ईद 3 दिन क्यों रखी गई है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ईद उल फितर आपने फरमाया था लास्ट टाइम कि वो 1 दिन की ईद है और ये 3 दिन की। मेरे ख्याल में जो ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की जो ईद है, इसके सारे अहकामात ही ऐसे हैं जो लम्हा बलम्हा कदम ब कदम हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए तो बस उसके सामने सर निगू हो जाना चाहिए, वहाँ चूँ चरान नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसका फ़लसफ़ा यही हमें मिलता है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अल्लाह के हुक्म में, हर हुक्म में फ़लसफ़ा तलाश न करो, वहाँ हिकमत तलाश न करो। यही बड़ा फ़लसफ़ा है। क्योंकि देखिए इसकी बुनियाद क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेटे को ज़िबा करने का मुतालबा किया गया। अगर इसकी लॉजिक फ़लसफ़ा इसका पूछा जाता, इसकी हिकमत पूछी जाती, समझी जाती, उसमें गौर व खोज किया जाता तो शायद ये अमल को लाना मुश्किल हो जाता। इसी तरीके से इस मौका पे हज की इबादतें हैं, कदम कदम पर आप देखें। अब जो नावल अच्छे खासे संजीदा आदमी हैं, उनको हुक्म है कि मीलन हज़रन आ रहा है, अब भागना शुरू करें, अब कंकर मारना शुरू करें। अब जो नावल यहाँ से मीना भी जाएँ, मस्जिद हराम के अंदर 1 नमाज़ पर 1 लाख नमाज़ों का अजर मिल रहा है। हुक्म हो रहा है कि मीना भी जाए, 5 नमाज़ें जाकर वहाँ अदा करें। अब कोई कहे जी नहीं, मैं तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब हासिल करूँगा, ये तो खिलाफ अक़ल है, और मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ मैं तो ज़्यादा नेकियां कमाना चाहता हूँ। तो यूँ हर मरहले पे आप देखें, रमी का मामला है, दीगर मामलात हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ये सिखा रही हैं, बता रही हैं कि असल चीज़ ये है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ हर चीज़, वहाँ फिर हर चीज़, ये एक हमारा एक मिजाज बना हुआ है। और शायद आपके सवाल में पता नहीं ये सवाल है या नहीं है कि लोग कुर्बानी के हवाले से भी इस तरह का सवाल करते हैं कि भाई कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा है। इस पे हम बाद में इस पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब की तरह, डॉक्टर साहब आप चलिए, मुफ्ती साहब ने कहा कि हर चीज़ में फ़लसफ़ा नहीं ढूंढते, लेकिन लगता नहीं कि ये खुशी के लम्हात को बढ़ाने का एक तरीका भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। देखिए, ईद उल फितर जिस वक़्त अदा कर ली जाती है तो वो एक रुकन अदा हो गया, अल्लाह की बारगाह से अजर व सवाब भी मिल गया। अब उसके बाद कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ईद उल अज़हा को आप देखें कि ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद फिर असल ड्यूटियाँ शुरू होती हैं। बेशक कुर्बानी का जानवर पेश करना है, फिर उसके गोश्त की तकसीम के मामलात हैं, फिर दीगर जो है इससे मुतल्लिक़ जितने अहकामात हैं उनकी बजावरी है। हुजाज कराम के लिए तो मुसलसल वो फिर 10वीं तारीख़ के बाद फिर 11 को, फिर 12 को, बाज़ 13 को भी मीना में ठहरते हैं जाके, तो रमी के लिए। तो ये 3 दिन इसमें रखे गए कुर्बानी के। तो जब कुर्बानी 3 दिन है, 10 ज़िलहज को भी, 11 ज़िलहज को भी और 12 ज़िलहज को भी। और तकबीरात जो है वो तो है 9 ज़िलहज की फजर से शुरू होकर 13 ज़िलहज की असर तक रहती, क्योंकि कुर्बानी के 3 दिन हैं। और इसका मेन फ़लसफ़ा जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करते हुए कुर्बानी पेश करना। जब कुर्बानी 3 दिन है तो ईद उल अज़हा का वो दौरानिया भी 3 दिन है। जबकि ईद उल फितर में कोई ऐसी और एक्टिविटी नहीं है, उसमें सिर्फ ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अगले मरहले हैं। लेकिन यहाँ 3 दिन तक कुर्बानी भी है, इसलिए इसका दौरानिया 3 दिन है। इसलिए दौरानिया। कासमी साहिबा, मैं आपके ये सवाल कर लीजिए कि कुर्बानी 3 दिन क्यों है, तो फिर वही जवाब होगा जो फिर वही आ जाएगा कि हर चीज़ में फ़लसफ़ा नहीं ढूंढते। रोहित काज़मी साहिबा, बहुत खूबसूरती से इन्होंने बताया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के मसरूफ़ तरीन लम्हात में जहाँ एक एक लम्हा बड़ा अहम है, तो अगर 3 दिन हमें खुशी के मिलते हैं तो ये वाकई खुशी को बढ़ाने का एक मौका भी तो है ना, दौरानिया बढ़ाने का, खुशी को आगे लेके जाने का, प्रोलॉन्ग करने का भी तो एक तरीका है, ताकि हम अपने लम्हात को कुछ बेहतर अंदाज में अपने अजीज़ों के साथ जी सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये भी देखते हैं ना कि
پروردگار عالم کی جتنی عبادتیں ہیں اس میں ہم ایک اثر دیکھتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف نماز یہ نہیں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، بلکہ اس میں جتنی انکساری آتی ہے، جتنا خضوع اور خشوع آتا ہے، اتنا ہی انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. پھر جہاں وہ اللہ کا قرب بنتا ہے وہاں اس کے بندوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں سامنے پیش آتی ہیں. جتنی عبادات ہیں اس میں ہم عید الفطر میں دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ 11 مہینے تمہارے، 1 مہینہ میرا. اب میرے مطابق تم نے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے. پھر ہم ماہ رمضان میں یہ دیکھتے ہیں کہ صرف کھانا پینے کا نہ کرنے کا روزہ نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا میری جو میں چاہتا ہوں وہی دیکھو، جو میں چاہتا ہوں وہی بولو، میں جو چاہتا ہوں وہی سنو. یعنی پورے وجود کا، پورے نفس کا آپ کا ایک روزہ ہوگا. اور وہ 30 دن ہماری وہ پریکٹس ہوتی ہے، ایک شارٹ کورس ہوتا ہے، اس میں ہمیں آزمایا جاتا ہے. اور پھر یہ جس طرح جتنا جو بچہ جتنی محنت کرتا ہے، جتنی جد و جہد کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ رزلٹ بھی اسی تناسب سے آئے، اتنے پرسنٹیج پر آئے. پھر عید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اچھے ڈریس اپ ہو گئے، اچھے دسترخوان بن گئے. عید کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو کتنا مٹایا. روحی کاظمی صاحبہ، میں عطر علی سید صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. چھوٹی عید یا عید الفطر پہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک پیاس نہیں چاہیے. عید الاضحیٰ پہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے جانور نہیں چاہیے. تو کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کو بھوک پیاس نہیں چاہیے اور اللہ کو جانور نہیں چاہیے، تو وہ تو رب کائنات ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس کو دے بھی کیا سکتے ہیں. ایک قربانی جو ہے وہ ایک نظر کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیں وقت قدیم میں جو جانور ہوا کرتے تھے وہ گھر کا حصہ ہوتے تھے. آج کل بھی آپ اگر دیہاتوں میں چلے جائیں تو آپ کو ہر گھر میں ایک جانور نظر آئے گا. تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کہ آپ کے گھر کا ایک فرد ہے. تو آپ جب اپنا ایک جانور قربان کرتے ہیں تو وہ ایک نظر کی علامت ہے کہ آپ رب کی نظر کر رہے ہیں. یہ ایک تمثیل ہے. جی ہاں، تمثیل. وقت آنے پہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا دین کے لیے اور اللہ کے لیے. تو پھر ہم یہ تو اللہ تعالیٰ تو بلکہ کہتے ہیں کہ نہ مجھ تک خون پہنچتا ہے اور نہ یہ گوشت پہنچتا ہے. آپ کا تقویٰ، انسان کی نیت کیا ہے. تو جب ہم یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری نیت کیا ہے. کیا یہی نیت ہے کہ ہم یہ جو قربانی دے رہے ہیں یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ ہم اپنی جان بھی پیش کر دیں گے اگر دین کو ضرورت پڑی، اگر اللہ نے ہم سے اس چیز کی جو کہ سنت ابراہیمی ہے، جو کہ کہا گیا تھا اور اس خواب کو پورا کیا گیا، تو وہ اسی چیز کو آپ آگے لے کر چلتے ہیں. اور ہم آج کے دور میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی قربانی کا فلسفہ کیا ہے. وہ فلسفہ یہی ہے بالکل کہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے پیش کر دیا جائے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حج کی عبادت بھی تو یہی ہے کہ آپ ایک احرام باندھتے ہیں، ایک کپڑا آپ کے بدن پر ہے اور آپ دیوانہ وار چکر لگا رہے ہیں. عشق ہے یہ، اور یہ آپ رب تعالیٰ سے ایک عشق کا اظہار کرتے ہیں، ایک کھلے میدان میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد بالکل اس کے بعد ایک جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں، وہ ایک نظر پیش کرتے ہیں. آپ اس کی تمثیل ہے یہ. تو یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے. اور عبادات جو ہیں ان کا حق اسی طرح ادا ہونا چاہیے جس طرح وہ ہم تک پہنچی ہیں. جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جو حق ہے وہ وہی ہے کہ جو آپ اپنے رب سے ایک رابطہ قائم کر رہے ہیں. وہ تو سمیع و بصیر ہیں، انہوں نے تو رابطے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہماری ہے. اور یقین کیجئے کہ جو لوگ ان چیزوں سے گزرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ان روابط کو محسوس کرتے ہیں. بے شک کرتے ہیں. اور بڑی زندگی خوبصورت وہ رابطہ ہی کیا جو محسوس نہ کیا. بالکل ایسا ہی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جس کو سجدے کرتے اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ علی سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک دیکھنا. جی ہاں بالکل. اور مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. عطر علی سید صاحب، ہم نیت سے ہی اپنی اگلی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی نیت پر. ہم اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب، نیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس سے ریلیونٹ ایک سوال ہے کہ عید الفطر میں، رمضان المبارک میں تو آلموسٹ ہر صحت مند بالغ مسلمان روزے رکھتا ہے، اور پھر جب عید الفطر آتی ہے تو اس کو ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. تو عید الاضحیٰ میں جہاں سارے لوگ
قربانی نہیں کر پاتے تو وہ خود کو کیسے عید کی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل مقصود تو یہاں یہ ہے کہ قربانی کی جائے اور بالخصوص جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وجد سعة فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، کہ جو وسعت رکھے، طاقت رکھے، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، پھر اس کو عید کی نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مطلوب مقصود اس موقع پر قربانی کا عمل ہے، اور جن پر واجب ہے صاحب استطاعت ہیں ان کو تو لازمی کرنا ہی چاہیے، اور جن پر واجب نہیں ہے سنت ابراہیمی کے طور پر اس سے بہتر افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ جیسے دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم وانه لا تأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من اللہ قبل ان يقع من الارض فطيب بها نفس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے پسندیدہ عمل اس دن میں کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خون بہائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے کرنے کے نتیجے میں قربانی کے جانور کے ایک ایک بال، اس کے کھر، اس کے سینگ، ہر جز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ خون ابھی زمین پہ نہیں کرتا، اللہ کے ہاں یہ پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم عمل ہے، اصل تو یہ ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے، اور اسی کا نام اصل خوشی اسی پر ہے۔ ہاں کسی کی جو ہے وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس عمل میں شریک نہیں ہو سکتا، تو ایسا شریعت میں یہ کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ وہ عید میں بھی شامل نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے عید ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کی عید ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، ایک اجتماعی امر ہے جس میں تمام مسلمان شریک ہیں، خواہ اس کا ذاتی عمل کس درجے کا ہے، وہ اعلیٰ سطح کو پہنچ سکا ہے، درمیان میں ہے، نیچے رہا ہے، لیکن بہرحال مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس عمل میں شریک ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ضمناً پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو قربانی نہیں دے سکتا وہ ان 10 دنوں میں بال نہ کٹوائے، ناخن نہ ترشوائے، تو اس کو بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کو بھی قربانی کا اصل میں یہ جو آپ نے بات فرما رہے ہیں نا، یہ عمل جو قربانی دے سکتا ہے اس کے لیے، جو نہ دے سکتے نہیں، جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں وہ ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائے، اور در حقیقت یہاں جو مطلوب ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو آدمی حج نہیں کر سکتا لیکن وہ قربانی کر رہا ہے تو وہ حاجیوں والے اعمال ان کی طرح مشابہت شکل و صورت اپنائے، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، ان کی ادائیں اپنائیں، کہ اگر وہ چیز نہیں کر سکتا تو وہ ادائیں، وہ وفائیں جو وہ کر رہے ہیں ان اداؤں اور وفاؤں میں یہ بھی شریک ہو جائے، تو کم از کم اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی بات پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ نے قربانی کی ہے تو آپ نے واپس آ کے اسی کا گوشت کھانا ہے، کیا اس کا بھی شریعت میں کوئی ذکر ملتا ہے؟ اس ضمن میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عید قربان جو ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں وہ صرف جانور قربان کرنے کا نام تو نہیں، بالکل نہیں۔ ایک شخص عید ہی نہیں پڑھتا، جانور قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کا کیا سٹیٹس رہ جاتا؟ تو اصل میں جو ذو الحج کا مہینہ ہے اس کے پورے ابتدائی 10 دن جو ہیں کہ اپنے دامن میں وہ اجر و ثواب اور برکتیں رکھتے ہیں کہ اس میں ہر مسلمان شامل ہے۔ دیکھو سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی والفجر ولایال عشر والشفع والوتر واللیل یا یس الفی ذالک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی یعنی ذی الحج کے پہلے دن کی، قسم ہے 10 راتوں کی جو دن اور رات آ رہے ہیں، قسم ہے مجھے اس کی جفت رات کی بھی اور طاق رات کی بھی، قسم ہے مجھے وہ 9-10 ذی الحج کی درمیانی رات جو گزرتی ہے۔ کیا عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بہت سارا پیغام اور تعلیم نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے یہ 10 دن سرکار نے فرمایا لوگوں کو پتہ چل جائے، دیکھو قسمیں کھا کھا کے اللہ نے ان 10 دنوں کی قسمیں، لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قسم نہیں کھائی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ذی الحج کے پہلے دن کی ایک ایک دن ایک ایک رات وہ صرف طاق راتیں ہیں، جس رات کی بھی قسم کھا رہا اللہ۔ تو فرمایا کہ لوگ اس طرح راتوں کو عبادت کریں جیسے لیلۃ القدر میں کریں، اور دن کو اس طرح عبادت کریں جس طرح جمعۃ الوداع میں عبادت کرتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں یہاں روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 سال کا روزہ 1 دن کا، اور 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے 5 سال کے، اور ایک روایت میں 50 سال کے روزوں جتنا اجر و ثواب۔
تو اس میں سارے مسلمان شامل ہیں۔ پھر تکبیریں پڑھنی ہوتی ہے، 9 ذی الحج سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے تکبیرات کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فجر سے جو نماز باجماعت پڑھتے ہیں، بآواز بلند پڑھتے ہیں، خواتین خاموشی سے پڑھتی ہیں، اور یہ پھر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ سلسلہ رہتا ہے، اس میں سارے مسلمان شامل ہیں۔ پھر عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے بھی کتنے مستحبات ہیں، بھائی غسل کرو اچھے طریقے سے، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، اچھا لباس پہنو، سر میں تیل لگاؤ، سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جو ہے تم عیدگاہ کی طرف جاؤ، عیدگاہ میں جا کے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھو، بلکہ اس سے پہلے غسل بھی ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد غسل کرو، پھر عید الاضحیٰ کی نماز کے درمیان کوئی اور سجدے والی نماز نہ پڑھو، تو وہ نماز ادا کرنا یہ سب کے لیے، پھر وہاں خوشی کا اظہار کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، اس میں سارے مسلمان یہ سارے مسلمان شامل ہیں، پھر تکبیرات میں شامل ہیں۔ پھر یہ کہ فرمایا کہ تم دوسروں کی خوشی میں جب شامل ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس خوشی کا اجر اور ثواب تمہیں بھی دیتا ہے، تو جو قربانی پیش کر رہے ہیں ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں، ان کے ساتھ معاونت کریں۔ پھر کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے قربانی نہیں کی، سرکار نے فرمایا تو ہاں دو تو ہاں بو، تم ہدیے پیش کرو، محبتیں بڑھیں گی۔ اگر تمہیں قربانی کا گوشت نہیں پیش کر سکتے تو تم نے جو گھر کھانا بنایا ہے، کوئی لوبیا چنے چاہے بنائے ہیں، چاہے کوئی کھیر پکائی ہے، تو وہ اپنے ہمسائے کی طرف دے آؤ، تو وہ پیش کرو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 24,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ اپنا ہدیہ دے کے واپس نہیں آتا کہ اللہ دونوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روحی کاظمی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب نے استطاعت کی بات کی تھی، تو ہمارے ہاں اکثر آج کل دیکھنے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حج پہ جانے سے بہتر ہے، قربانی دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کو ڈھونڈ کے اس کی ضرورت پوری کر دیں، تو کیا یہ اسلامی تعلیمات کے تصادم نہیں آ جاتا اس میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر حج واجب ہے تو اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اگر واجب حج ادا ہو چکا ہے پھر آپ اس پیسے کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ مطلب قربانی سے یا پھر آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر واجب حج ہے تو وہ واجب ہے، اس میں آپ وہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسے چھوڑ کر یہ کر دیں، کیونکہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے، وہ مستحب ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، اور پروردگار عالم تو جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پورے سال یہ گوشت، چھوٹا گوشت نہیں کھاتے، لیکن عید قربان میں ان کو بھی یہ نصیب ہوتا ہے، اور یہی بات ہے کہ پروردگار عالم نے شریعت کے مطابق جب قربانی کی جائے تو پھر اس کے 3 حصے ہیں، اور یہاں پر اپنے عدل و انصاف کے ساتھ ایک حصہ آپ اپنی فیملی کے لیے رکھیں، ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے غربا غریب لوگوں کے لیے رکھیں۔ یعنی ایک حقوق العباد ہے، جہاں پروردگار عالم اپنے بندوں کو جو راضی کرتا ہے، پروردگار عالم اس سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے، اور اسی لیے قربانی جو ہے یہ مستحب موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے، جیسے بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بھوک مٹتی ہے، لوگوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے، اور بہت دنوں کے بعد کوئی اچھا کھانا ملتا ہے، اور پھر یہی بات ہے کہ اس کو ہم جتنا زیادہ پروان چڑھائیں، اور ہمارے معاشرے میں یہی کنٹریبیوشن ہے، ہم جو کر سکتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں ان کو ضرور یہ کرنا چاہیے۔ روحی کاظمی صاحبہ، اس سے انسان کے اندر اثار اور قربانی کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر یہ کہ وہی والی بات کہ اس میں یہ نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں یا میرا گوشت ہے یا یہ میرا جانور، اس میں سے میں کو آپ باہر نکالیں گے، یعنی یہ اللہ کے لیے کی ہے، اب یہ اللہ کا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ قربانی پہ بھی اگر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی تو وہ پھر حلال نہیں رہتا، اس میں آپ کو لازمی اللہ کا نام لینا ہے، اور پھر جب آپ اللہ کا نام لیں تو اس عقیدہ سے لیں کہ اب یہ جو گوشت ہے یہ اللہ کے نام پر ہے، اور یہ ہم اگر کسی کو دے رہے ہیں تو ہم نہیں دے رہے، یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں جو دوسروں کی طرف جا رہا ہے۔ عطریل سید صاحب، آپ سے ہم ابھی اسی پہ بات کریں گے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں نعت کلام۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، اور جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، اور شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، اور مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، تیرا اس پار بہتر ہے، 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 میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی
ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عاطر علی سید صاحب، میں نے آپ سے چھوڑی تھی بات، ابھی ہم نے میم سے سوال یہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں آج کل یہ کہنے میں آتا ہے کہ حج پہ جانے کی بجائے، بڑی قربانی کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ضرورت مندوں کو وہ پیسے دے دیں تاکہ اس سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، تو کیا یہ کرنا درست ہے یا یہ اسلامی تعلیمات کے متصادم ہے؟ میم نے بہت اچھے انداز میں اس کو ایکسپلین کیا، آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل متصادم ہے، کیونکہ ہمیں معاشرے میں ایک توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم جب انسان اس دنیا میں آتے ہیں تو بس اکیلے نہیں آ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ رشتے قائم ہو جاتے ہیں، ایک والدین کا رشتہ ہے، کچھ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، پھر آگے جب وہ عزیز و اقربا ہوا کرتے ہیں، کچھ احباب ہوا کرتے ہیں، کچھ کولیگز ہوا کرتے ہیں، تو ان تمام کے حقوق بھی ساتھ ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا رشتہ جو رب کائنات سے انسان کا رشتہ ہے وہ رہتا ہے، بندگی، اور اس کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ اس لیے آپ اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ نماز میں آدھ گھنٹہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی پروڈکٹیو کام کر لیجیے، یا آپ یہ کہیں کہ روزے میں اپنی توانائی ضائع نہیں کی جائے تو کوئی پروڈکٹیو کام معاشرے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات میرا خیال ہے بالکل ایک فضول بات ہے، اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت زیادہ عام کی جا رہی ہے، بہت پھیلایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن، کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف اسلامی تعلیمات ہیں، یہ فرائض ہیں اور فرائض کا حق بجا لانا یہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے ضروری ہے، تو پھر ایسی باتیں کیوں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ان کی انٹینشن شاید یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ان کی عقل محدود ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص، ہم اس کو بڑا عام انداز میں اگر ہم اس کو لیں، ایک شخص آپ کے محلے سے اگر حج کرنے جا رہا ہے اور وہ قربانی بھی اچھی کر رہا ہے، تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے ایسے اچھے کام کرتا ہوگا معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے۔ آپ اس کو یہ کہیں کہ ان صاحب کو چاہیے تھا کہ حج پہ نہ جاتے، یہ کسی کی غریب کی مدد کرتے تھے، تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کتنے غریبوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم لوگ بڑی محدود جب سوچ رکھتے ہیں تو تب ہم ایسی باتیں کر دی کرتے۔ اگر اس کو وسیع پیمانے پہ آپ دیکھیں گے تو بڑے حقوق قائم ہوتے ہیں، اور آپ تو ان چیزوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ تو ایک نظر کی تمثیل ہے، تو وہ حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا انسان جو رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور تم میرے کون سے احسانات، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بالکل، ہم انسان تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سا سیارہ اور اس کا ایک چھوٹا سا انسان، لیکن اس کو رب تعالیٰ نے شعور دیا۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کے پاس شعور موجود ہے، وہ چیزوں کی چھان پھٹک کر سکتا ہے، تو تب انسان ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ سب سے پہلے رب کائنات کی ذات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام گناہوں کے بارے میں رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو رعایت دے دیتے ہیں، لیکن ایک گناہ جو انہوں نے کہا کہ اگر شرک کرو گے اس کی کوئی رعایت نہیں، یعنی کہ ان کی ذات کے مقابل آپ کسی چیز کو نہیں لا سکتے۔ تو جو عبادات مقرر کر دی گئی ہیں، رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو عبادات مقرر کر دی ہیں، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پیچھے کر کے آپ یہ دیکھیں حقوق العباد تو بہت سارے ہیں۔ آپ جب نکلتے ہیں تو بے شمار حقوق انسان کے اندر جو اخلاقیات رکھی گئی ہیں، آپ کسی سے ہنس کے بات کرتے ہیں، جو سلام کہا گیا ہم سلام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بہت حقوق العباد ہے، اور آپ دن میں بہت سے حقوق العباد پورے کر سکتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ 5 نمازوں کا ٹائم گنے تو وہ مشکل سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بنتا ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں کہ سال میں ایک دفعہ یہ حج کا موقع ہے، آپ کو ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، توحید آپ نے اپنے اندر رکھنی ہے، یہ اسلام کے پلرز ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم آ کر کہیں کہ ہم ان کو پیچھے رکھ کے تو انسانیت کی خدمت کریں گے، انسانیت کی خدمت کے لیے بہت وقت موجود ہے، بہت کچھ کیا بھی جا سکتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب باتیں آپ سے محتفظ صاحب، آپ سے سوال ہے۔ میم نے بات کی تھی کہ گوشت کو بانٹ لینا چاہیے 3 حصوں میں، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ دینا چاہیے۔ تو دیکھنے میں آیا کہ ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ مہینوں اس گوشت کو اپنی فریزر میں سنبھالے رکھتے ہیں، تو کیا
اپنی ضرورت سے بڑھ کے تو دینا ہے، اپنی ضرورت دے دینا بھی تو اثار ہے نا. تو اپنی ضرورت کا اگر ہم ان لوگوں کو دے دیا جائے جو بیچارے شاید سال میں ایک ہی دفعہ یہ گوشت کھاتی ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ فریزر میں رکھنے کے بجائے ان کو دے دیا جائے؟ میں بھی اس کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ جو بات چل رہی ہے تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ بھی ڈالوں. جی ضرور. بات یہ ہے جو آپ نے سوال قائم کیا، یہ سوال کرنے والے جیسے بھائی نے بات کی کہ شاید نادانستگی ہے، کم علمی ہے، کم فہمی ہے، اور یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اخلاص سے ایسی بات کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایسی بات کرنے والا طبقہ، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو دین دشمن ہے، جو اسلام دشمن ہے، جو ملحدین ہیں. وہ اس طرح کے شکوک و شبہات اسلام کے تعلیمات میں ڈالتے ہیں. جب سے بالخصوص سوشل میڈیا ہمارے یہاں آیا ہے، اس کے بعد سے اس طرح کی باتوں کا بہت رواج ہو چکا ہے. لوگ اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ کر ان کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. لوگ دینی معاملات کے اندر اپنی رائے زنی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی اچھے عنوان سے دین کے احکامات کو گرانے کی، اور ان کے اندر اللہ معاف فرمائے جو ہے نا وہ جو ہے ان کو ان کے اندر وہ کرنے تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو شعوری طور پہ یہ کام بھی ہو رہا. تو ایک تو اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. جو بھی اس طرح کا معاملہ ہے اس کو ہمیں حقیقت کو پہلا سمجھنا ضروری ہے، اور جو ہمارے مستند علماء ہیں ان سے رجوع کر کے ہمیں دین کے صحیح حکم تک پہلے پہنچنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے صحیح حکم کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایسا جو یہ سوال ہے تو اس کا جواب کیا بنتا ہے. دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ دین اصل نام کیا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا، اتباع کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اصل یہ ہے دین اس چیز کا نام ہے، اپنی منمانی کا نام نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے آیت بھی سنی، بات ہوئی ہمارے پچھلے حصے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوشتوں کی، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے. اب اللہ نے جو ایک حکم دے دیا اس میں ہم اس کی وجہ، اس کا فلسفہ ایسے کیوں کیا؟ وہ احکم الحاکمین، ومن احسن من اللہ حکم، اللہ سے بہتر حکم فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم، ایک فیصلہ آ چکا ہے، وہ ہمارے لیے اس میں کسی کو چوٹ چرا کی ضرورت نہیں. اور اسی میں عرض کروں، یہ تقابل بازی صرف ہم دین کے احکامات میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ اس نے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب جب یہی بات چل رہی تھی تو آپ نے بہت اچھے سے یہ بات اسی طرح تقابل کیا. میں عرض کرتا ہوں کہ بعض کا جس طرح ہمارے محترم دوست فرما رہے تھے، کچھ تو نادانستہ بات کرتے ہیں، کچھ دانستہ اور شعوری طور پر بھی، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو خلاف حکمت ثابت کرنے کے لیے اور بے موقع ثابت کرنے کے لیے، تو ان دانشوروں سے ذرا معذرت کے ساتھ یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو 15-20 لاکھ کی گاڑی خرید رہے ہیں تو وہ گاڑی چھوٹی لے لیں اور باقی پیسے کسی غریب بن بنا بیاہی بیٹی کے لیے خرچ کر دیں. وہ جو 50-60 ہزار کا موبائل خرید رہے ہیں تو وہ چھوٹا موبائل لے کے وہ کسی بچے کو سائیکل لے دیں. وہ جو بلند و بالا کوٹھی اور منزلیں تیار کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو یہاں کتنے بھوکے ہیں، کتنے لاچار ہیں، کتنے بیچارے جو ہیں وہ فیس دینے سے قاصر ہیں، ہسپتالوں میں مریض ہیں. اور شادیوں پہ جو جس طرح بے تحاشا جو ہے وہ مال خرچ ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہیں، تو وہ پھر دانشور تھوڑے سے غور کریں گے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، فرض ادا کرنے جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، قربانی کر رہا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، وہ اس کی ادائیگی کر رہا ہے، تو کہہ رہے دیکھو جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بھئی تمہیں اتنی بڑی جو گاڑیاں رکھی ہوئی اور اتنے تم اپنی سہولیات کے لیے دنیا میں گزار رہے ہو، تو اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، دیگر مسلمانوں کو دیکھو، ان کی مدد کرو، اپنا سامان زندگی محدود کرو. وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. باقی مخلوق خدا کی خدمت وہ یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے. الخلق و یال اللہ، پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبا خدا کا. اللہ نے وہ بھی حکم دیا ہے، یہ بھی حکم دیا ہے. اصل بات جو ہے کہ الحکم للہ، ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. اس میں کوئی منطق سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے. کسی صاحب علم کے پاس بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ سمجھا دیں. تو اگر کسی وجہ سے نہ بھی سمجھ آئے تو علامہ کا وہ شعر ہے کہ عقل قرباں کن با پیش مصطفیٰ، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس با عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو ہمیں جو ہے وہ افراط و تفرید سے بچتے ہوئے
खैरुल उमूर औसातुहा, बेहतर काम है जो मेना रवि पे मबनी हो। जो दिखावे के लिए बड़े बड़े बैल और बड़े बड़े जानवर लेते हैं, यकीनन वो इतदाल को पेश नज़र रखें और वो अजाफी माल जो है उन ज़रूरतमंदों में खर्च करें। और जो बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं और अपने बच्चों के लिए सारी सहूलियात हैं, वो गरीबों के बच्चों का भी थोड़ा सा ख्याल करें। तो ये दोनों तरफ से जब मिल के गरीबों की मदद में लग जाएंगे तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत मजूब साहब का एक शेर मुझे भी याद आ गया। एक शेर में डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत से अशार पेश करते रहते हैं। सारा जहां खिलाफ हो परवाह न चाहिए, सारा जहां खिलाफ हो परवाह न चाहिए, मद्दे नज़र तो मर्जी है जाना न चाहिए। अब इस नज़र से जांच कर तो ये फैसला किया किया तो करना चाहिए, किया क्या न करना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह आपने तो पूरे सवाल का जवाब दे दिया। रोहित साहब आपसे आखिरी सवाल की जानब बढ़ते हैं। ये जो हमारी दो ईदैन हैं, इनके जो एहसासात हैं, इनकी जो खुशियाँ और इनके जो दरूस हैं, वो हम कैसे अपनी ज़िंदगियों में ला सकते हैं? सिर्फ एक बात, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा, बाकी मेहमानों से भी बात करना चाहूँगा। जी, इससे पहले जो मैंने हमारी बात हुई थी उस पर ईद उल फितर के कि हमें 30 दिनों की परवरदिगार आलम प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम ईद की तरफ। बिल्कुल इसी तरह ईद उल अज़हा भी है, वो आसान इबादत नहीं है। जो लोग हज पे जाते हैं वो फैमिलीज़ को छोड़ते हैं, सफ़र की दिक्कतें हैं, फिर आगे अल्लाह का हुक्म है ये पहनो ये नहीं पहनो, खुशबू नहीं लगाना, शीशा नहीं देखना, इधर बैठना है उधर बैठना है, यानी फिर वो एक सख्ती से गुजार के वो भी एक दिक्कत वाली इबादत के बाद फिर ईद आती है। मैं आता है यही जो मुश्किलें हैं, सख्ती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में पूरा साल कैसे खुदा की रज़ा के लिए हम रख सकते हैं? एक बात सर, हम अपनी ज़िंदगी में इंसान को मुश्किलात तो आती ही हैं और ज़िंदगी तो नशेब फराज का नाम ही है। तो हमारा दीन हमें हर जगह पे ऐसे समझें कि जैसे हाथ पकड़ के रहनुमाई कर रहा होता है कि किसी भी मुश्किल में आए तो कैसे निकलना है। डॉक्टर साहब, इस रहनुमाई को पूरा साल कैसे लेके चलना चाहिए अपने साथ? वो अल्लामा का शेर फिर मुझे याद आ गया कि फिर एक शेर आ गया कि मताए बेबहा है दर्दो सोर्ज़े आरज़ू मंदी, मुकामे बंदगी देकर न लूं शान खुदाबंदी। तो दूसरी जगह अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जाँ विदां पहम रवां हर दम जवां है ज़िंदगी। तो हमें जो अमूर खैर हैं उनको सिर्फ ईद उल फितर ईद उल अज़हा तक महदूद नहीं रखना चाहिए। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा, हुज़ूर मुझे बताएं कि इस साल लैलतुल कदर कौन सी रात थी? आया कोई ना समझ कैसा सवाल कर रहे हो जिसकी हर रात लैलतुल कदर नहीं और हर दिन रोज़े ईद नहीं, वो भी कामिल मोमन नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, आपकी आखिरी बात, कैसे पूरा साल हम इन खुशियों को और एहसासात को रख सकते हैं, ईदैन की खुशियों और एहसासात को? मेरे ख्याल में इससे जो हमें एक सबक मिलता है, एक दर्स मिलता है, बिलखुसूस ईद कुर्बान से, ईद उल अज़हा से, कि हम अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी राय को कुर्बान करने वाले बन जाएं, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने वाले बन जाएं। तो जितने हमारे साल भर के मामूलात हैं वहाँ पर हम देखें कि अल्लाह का हुक्म क्या है, मेरी राय मेरी ख्वाहिश क्या है, अपनी ख्वाहिश को दबाकर और अल्लाह के हुक्म को मानना, यही इसका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद उल फित्र और रमज़ान का महीना हमें तकवा देता है, मतलब हमारे नफ्स की पाकीज़गी है, और ईद उल अज़हा ईद कुर्बान हमारे अमल की पाकीज़गी का नाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमारी ज़िंदगियों में इन दोनों ईदैन के जो फ़लसफ़ाज़ात हैं उन्हें अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, यहाँ पे हमें दीजिए इजाज़त। आप देखिए हमारा अगला प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।